बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप दोस्त खैरियत से होंगे। अमेरिका और ईरान के माबैन इस्लामाबाद मुआहदे के तहत आज सीज़ फायर ख़त्म हो रहा है। अमेरिका मुज़ाकरात का ख्वाह और तोसी करने के हक़ में है। सीज़ फायर में तोसी हो मगर ईरान मुसलसल इनकार कर रहा है। ईरान ने एक बड़ा ऐलान किया है। साथ ही मक्का मुआहदे में जंगी कमान पाकिस्तान के सुपुर्द कर दी गई है। क़ियादत पाकिस्तान को मिल चुकी है। इस पे बात करेंगे। अफ़गानिस्तान के सूबा बदख्शां में एक हफ़्ते तक जारी कशीदगी के दौरान अफ़गानिस्तान के साबिक़ बागी कमांडर जुम्मा खान फ़ातेह अफ़गान आर्मी चीफ़ के सामने बिलाखिर सरेंडर हो गए, हथियार डाल दिए हैं। इस पे बात करेंगे। तफसील में बात करने से पहले दोस्तों से गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब किया हुआ है उनसे गुजारिश है कि लाइक ज़रूर करें और अपनी कीमती आरा से कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, ईरान की ये जंग असल गेम चेंजर साबित हुई है, स्पेशली अगर देखा जाए तो रूस के लिए और चीन के लिए। रूस पे यूक्रेन जंग में दबाव कम हुआ है। 5 साल जो मुसलसल रूस लड़ रहा है यूक्रेन के ख़िलाफ़, उसको अब थोड़ी सी उम्मीद पैदा हुई है कि वो इसको मज़ीद आगे लेके जा सकता है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो चीन, ईरान ने जो किया है वो 50 साल तक चीन इंतज़ार करता रहा ये ख़िताब पाने के लिए। ईरान की इस लड़ाई के बायस चीन को सुपर पावर का लक़ब मिलना शुरू हो गया है, जो बहुत बड़ी बात है। हालांकि इस जंग में पीछे साए की तरह आप कह सकते हैं कि मदद थोड़ी बहुत फराहम कर रहे थे चीन और रूस, ईरान के साथ खड़े थे। मगर ईरान और रूस और चीन के वहम गुमान में भी नहीं था कि ईरान इस कदर बहादुरी से लड़ेगा और अमेरिका और इज़राइल के ये हमले बर्दाश्त कर पाएगा जो इन्होंने हमले किए। और सुप्रीम लीडर की शहादत और अपने सियासी कायदीन और अपने फ़िज़ाइया, बहरिया और आर्मी के कायदीन की शहादत के बाद जो सियासी कायदीन है और जो फ़ौजी कायदीन है, उनकी शहादत के बाद तो बिल्कुल भी उम्मीद उन्होंने छोड़ दी थी। वापस कम बैक करेगा ईरान, इस तरह कम बैक करेगा, ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर का बिल्कुल बदल के रख देगा। वो ईरान ने साबित कर दिया और ईरान ने दिखा दिया। अब ईरान एक बड़ी ताकत बन चुका है। आप अगर इस जंग को देखें तो बाज़ दोस्त कह रहे हैं कि यार बिला वजह ईरान को क्यों इतना सपोर्ट कर रहे हो, इतना मिर्च मसाला डाल रहे हो। भाई एक सुपर ताकत है। हमने तो साबका जंगों में अमेरिका को कभी नहीं देखा कि वो मुज़ाकरात की भीख मांगता हो। हमने तो कभी नहीं देखा कि वो बार बार जैसे WWE में रेसलिंग होती है उसमें आप या दो पहलवान आपस में लड़ रहे होते, उसमें आप बार बार वक्फ़ा करते जाएं, रेफरी को इशारा करते जाएं, थर्ड अंपायर को बार बार इशारा कि आप वक्फ़ा करो और एक वक्फ़े को 3 से 5 मिनट कर दो, मतलब 60 दिन से मज़ीद आगे लेके जाओ, 30 दिन का कर दो। ईरान उस पर भी राज़ी नहीं था। अब ईरान ने एक बड़ा ऐलान किया है और उनको हैरान कर दिया है अमेरिका को, और एक हलचल भी मचा दी है। ईरान ने तो एक सोशल मीडिया पे पाबंदियां लगाई हैं अपने मुल्क में, मतलब जो मुल्क के ख़िलाफ़ बात करेगा, जो थोड़ा भी मतलब ज़िम्मेदारी दी गई है, उन लोगों को ईरान के हवाले से बात कर सकते हैं जो ज़िम्मेदारान हैं। साथ ही जो एक बड़ा ऐलान किया है हैरान कुन तौर पे, अपनी आवाम को, जो उनके आर्मी चीफ़ हैं, फ़ौज के सरबराह हैं ख़ातमी, उन्होंने ऐलान किया कि अगर ज़मीनी कार्रवाई में अमेरिका का कोई फ़ौजी, कोई ईरानी उसको पकड़ लेता है या मार देता है, उसको $30,000 मिलेंगे। और अगर ख़ातून ने, किसी फ़ीमेल ने ये इक़दाम किया अमरीकी अफ़वाज को गिरफ़्तार करके या उनको मारने का, तो उसको $60,000 अमरीकी डॉलर दिए जाएंगे। मतलब एक सख्त ऐलान है और इस पे दुनिया भी हैरान है। बहुत ज़्यादा ईरान आगे चला गया है। ईरान का सब्र अब जवाब देने लगा है और ईरान ने ये भी ऐलान किया कि अब तक हम डिफेंसिव थे,
اب ہم صرف ڈیفینس نہیں کریں گے، ہم آگے بھی کارروائیاں کریں گے۔ تو ایک طرف اگر دیکھا جائے تو امریکہ نے سیز فائر کے لیے جو بات چیت کر رہا ہے، مزید اس کو آگے بڑھانے کی بات کر رہا ہے، ایران نہیں کر رہا۔ حالانکہ ایران کے پاس وہ طاقت نہیں ہے یار، دوسری طرف سپر طاقت ہے یار۔ کیسے ممکن ہے کہ اتنا ایک ایسا ملک جو کسی بھی ملک میں چٹکی بجا کے ٹرمپ کے ایک دستخط سے کسی بھی دنیا کے ملک پہ پابندی لگ سکتی ہے۔ اور اس جنگ میں بھی ہم نے دیکھا کہ ایران پہ بار بار پابندیوں سے ڈرانا، جو ملک 47 سال سے آپ کی پابندیاں سہ رہا ہے، اس کو آپ مزید کیا ڈراؤ گے؟ اصل میں ایران نے جو اپنا ہتھیار بنا لیا ہے نا، وہ ابنائے ہرمز کو بنایا۔ ابنائے ہرمز کے بارے میں تو ٹرمپ انٹرنیشنل لا کی وائلیشن کر رہا ہے۔ کیسے ممکن ہے یار، سپوز آج پاکستان اعلان کر دے کہ ابنائے ہرمز ہمارا ہے، یا انڈیا اعلان کر دے، کوئی بھی ایک ملک، تو دنیا کے یہ مامے جتنی بھی ہیں، یورپی کنٹری اور امریکہ جیسا ملک، وہ بولے گا آپ کس تحت کے انٹرنیشنل وائلیشن کر رہے ہو، انٹرنیشنل لا کی، اور خود بین الاقوامی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی کر رہا ہے۔ ایک ملک کو دھمکی دیتا ہے کہ آپ کو میں ملیا میٹ کر دوں گا، دوسرے ملک کو دھمکی دیتا ہے کہ آپ پہ حملہ کر دوں گا، تیسرے ملک کے وینزویلا کے صدر کو اٹھا کے لے کے جاتا ہے۔ مطلب بین الاقوامی قانون کو اس نے اپنے پاؤں تلے رون دیا ہے، اور ایک مافیا ڈان باقاعدہ بن چکا ہے۔ ٹرمپ کی یہ صدارت امریکی عوام کے لیے بھی خطرناک ہے، اور دنیا تو ویسے بھی دنیا کو مشکل میں ڈال دیا۔ ایک بے وقوفی، اتنے مطلب سپر طاقت والے ملک کا ایک صدر ایسا ہونا چاہیے کہ کم از کم دنیا کے ممالک اس کی زبان پہ اعتبار کر سکیں۔ ٹرمپ کی زبان پہ کون اعتبار کرتا ہے؟ میرے خیال میں اپنے وزراء بھی ان پہ اعتماد نہیں کرتے۔ جس طرح کی اس کی زندگی گزری ہے، اور جس طرح کی اس نے لائف گزاری ہے، اور جس طرح کی صدارت میں اس کے بیانات آ رہے ہیں، ایران کا یہ بیان ایران کے لیے خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ مطلب اس حد تک جانا بھی نہیں چاہیے جس حد تک ایران نے یہ اعلان کر دیا، ان کے آرمی چیف نے۔ اب ایران ابنائے ہرمز کو لے کے، کیونکہ ٹرمپ دعوے کر رہا ہے کہ اس کو ہم اپنے علاقے میں شامل کریں گے، جلد ہی شامل کر لیں گے ابنائے ہرمز کو، اس پہ بھی آرمی چیف نے کہہ دیا ہے کہ جب تک ابنائے ہرمز کے محافظ زندہ ہے، ہم تمہاری ٹانگیں توڑ دیں گے۔ ایسے بیانات ان کی آرمی کی طرف سے آ رہے ہیں، ان کی وزارت خارجہ کی طرف سے بھی سخت بیانات آ رہے ہیں۔ وہ کسی بھی طور پہ مذاکرات امریکہ سے نہیں کرنا چاہ رہے۔ ان کا یہی مدعا ہے کہ ہم نے مذاکرات کرنے تو ہم نے اسلام آباد، جو پاکستان اسلام آباد مفاہمتی یادداشت سے جو معاہدہ ہوا تھا، اس کے تحت کریں گے۔ اس کو وائلیٹ کیا امریکہ نے، اس کے مطابق ہوں گے، اور اس کے مطابق بیٹھے، جو وائلیشن انہوں نے کی اس کا ازالہ کریں۔ تو کہہ تو بالکل ٹھیک رہا ہے۔ مطلب ثالث اسی لیے ہوتا ہے نا، دو بندوں کے مابین ایک ثالث بیٹھ جاتا ہے، وہ فیصلہ کرتا ہے۔ جیسے ہمارے اور انڈیا کے مابین انڈس واٹر ٹریٹی کے معاملے میں IMF جو ورلڈ بینک جو ہے وہ گارنٹر ہے، انہوں نے کہہ دیا ہے کہ بالکل یہ ٹریٹی جو ہے یہ مطلب بھارت یک طرفہ طور پہ اس کو نہیں توڑ سکتا۔ اب یہاں پہ ہم تو یہ اعلان نہیں کر سکتے کہ امریکہ نے جو ہے وہ وائلیٹ کیا ہے۔ ہمارا کام تھا دونوں کو ایک ساتھ بٹھانا، دونوں کو اس جنگ کا خاتمہ کرنا۔ سیز فائر ہم نے کرا دیا کہ یہ آپس میں بیٹھیں اور بات چیت کریں اور ایک راستہ نکالیں۔ یہ GCC ممالک، عرب ممالک کو جو بڑی مشکلات آ رہی ہیں، اس میں ایک تو امریکہ کے وہاں پہ اڈے ہیں، اس پہ معاملات جو ہیں بڑے خراب ہو رہے ہیں۔ امریکہ کو یہاں سے نکلنا پڑے گا۔ واشنگٹن پوسٹ کہہ رہا ہے کہ عرب ممالک مزید جو ہیں وہ اب انحصار نہیں کر رہے امریکہ پہ، اور امریکہ پہ اعتماد نہیں کر رہے، کہ اس جنگ میں زیادہ تر نقصان جو ہے وہ عرب ممالک کو ہو رہا ہے، اور جو پالیسی، جو حکمت عملی امریکہ کی چل رہی ہے وہ درست نہیں ہے۔ انہوں نے انحصار امریکہ پہ کم کر دیا۔ یہ باقاعدہ واشنگٹن پوسٹ میں آج سٹوری چھپی ہے۔ عرب ممالک کو تھوڑی دیر سے عقل آئی ہے، امریکہ یہاں سے نکلنا بھی نہیں چاہ رہا، اور عرب ممالک ان کو چھوڑنا بھی نہیں چاہ رہے۔ بیانات تو دونوں طرف سے آ رہے ہیں۔ یہ آگے جا کے مکہ معاہدے میں اس پہ بات کریں گے۔ مکہ معاہدہ جو ہے اس بارے میں خبریں آئی ہیں کہ پاکستان کو جنگی
کمان کی قیادت جو ہے وہ سونپی جا رہی ہے۔ 3 سال کے لیے پہلے پاکستان جو ہے اس کی قیادت کرے گا۔ اب قیادت پاکستان کو کیوں دی جا رہی ہے؟ ترکی اور پاکستان کے اچھے تعلقات ہیں، سعودی عرب کی ترکی کی اس طرح کے تعلقات نہیں ہیں۔ ان کے تعلقات میں تھوڑی بہت گرم جوشی پاکستان کے ساتھ، پاکستان بڑا قریب لے کے آئے ان ممالک کو، اور اب جو ہے سعودی عرب بھی چاہ رہا ہے، ترکی بھی سعودی عرب پہ اس طرح کا، جس طرح کے پاکستان کے ساتھ ایک ٹرسٹ قائم ہوا ہے، اس طرح کا سعودی عرب پہ بھی ٹرسٹ نہیں ہے۔ تو اب اکٹھے ہو گئے ہیں، تینوں ایک ساتھ بیٹھ گئے ہیں، مگر پاکستان کو یہ ذمہ داری دی جا رہی ہے، جنگی کمان پاکستان کے سپرد کر دی جائے گی، اور یہاں پہ ایک سیکریٹریٹ بنا دیا جائے گا۔ سیکریٹریٹ تو تینوں ممالک میں بنائے جائیں گے، مگر بالترتیب ترکی اور سعودی عرب کو ان کی ذمہ داری دی جائے گی۔ پہلے 3 سال پاکستان سب کچھ کرے گا۔ اب یہ معاہدہ جو ہے یہ خودکار طریقے سے تو نہیں چلے گا، مشاورت بھی چلے گا، جو ترکی کے صدر طیب اردگان نے کہا تھا، اور مشاورت یہ بڑی بات تھی کہ یہ بات بیچ سے نکل آئی، کیونکہ GCC کا جو معاہدہ تھا، جو ان کے اپنے معاہدے تھے جس پہ عمل درآمد نہ ہو سکا، اور اس پہ عمل درآمد نہ ہو سکنے کی بڑی وجہ بھی تھی، اس میں لفظ لکھا ہے خودکار۔ جب آپ نے لفظ خودکار لکھ لیا ہے اس معاہدے کو تو وہ چل ہی نہیں سکتا۔ ایک ملک پہ حملہ، سب پہ حملہ، اور پھر خودکار طریقے سے وہ ایکشن کرے گا۔ ہر ملک دوسرے ملک کے تعلقات کو چھوڑ کے سیدھا حملہ کرے گا، ایسا نہیں چلتا، ایسے معاہدے ہوتے بھی نہیں ہیں۔ دنیا بھر کے ممالک کے آپس میں اچھے تعلقات ہوتے ہیں۔ تو ایران نے جب عرب ممالک پہ حملے کیے تو GCC کا وہ معاہدہ جو ہے وہ بھی ٹھس ہو گیا، مطلب اس کا بھی فائدہ نہیں ہوا۔ اس سے پہلے بھی وہ ٹھس ہو گیا تھا جب قطر پہ حملہ ہوا تھا، ایک ملک پہ حملہ، سب پہ حملہ۔ تو مطلب GCC کا وہ خودکار طریقہ یہاں پہ نہیں اپنایا گیا، یہاں پہ مشاورت کا ورڈ استعمال کیا گیا ہے۔ مشاورت میں یہی ہے، سیکریٹریٹ جو بنیں گے، پاکستان کے پاس اگر 3 سال کی کمان آتی ہے، جو عالمی خبریں چل رہی ہیں، اگر پاکستان کے پاس آتی ہے تو پھر مشاورت یہیں سے ہوگی، اور اس مشاورت میں اس ملک کو ڈیفینڈ کیا جائے گا، اس ملک کی ہر قسم کی مدد کی جائے گی، اس ریاست کا تحفظ کیا جائے گا۔ تو یہ معاہدہ بظاہر بہت اچھا معاہدہ ہے، بہت بڑا معاہدہ ہے، اور ایک بہت بڑی جیت ہے پورے مسلم امہ کے لیے۔ کاش اس میں ایران شامل ہو جائے اور یہ معاہدہ آگے چلے، دیگر مسلم ممالک بھی اس میں آ جائیں، پھر وہ معاملات ختم ہو جائیں گے۔ مگر پھر ٹرمپ نے اپنا ایک پتہ کھیل دیا ہے اور ایسا بیان دے دیا ہے اس معاہدے کو لے کے کہ یہ معاہدہ جو ہے اس کی اپنے جو سوشل میڈیا ٹروتھ، جو ان کا اپنا چینل ہے، اپنا ایک سوشل میڈیا ہے، اس پہ انہوں نے ڈال دیا اور مبارکباد دی ہے کہ یہ فائنلی یہ ہو گیا ہے۔ مطلب اس پہ ایسے وہ شو کرنا چاہ رہا ہے کہ وہ ڈسکشن وغیرہ جو ہے بڑی پہلے چل رہی تھی، اور اس کا مبارکباد دینا اور جو الفاظ اس نے استعمال کیے اس سے ایران کو دکھانا چاہ رہا ہے کہ یہ آپ کے خلاف ایک وہ بن رہا ہے۔ یہ اچھا ہے کہ پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی، جو ایران کے بڑے قریب ہیں اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے بڑی نزدیک ہیں، انہوں نے باقاعدہ ایران کو اعتماد میں لیا ہے، اور ایران اس کا جواب سفارتی طور پہ بھی دے چکا ہے کہ اس معاہدے میں ہمارے ممالک، دوست ممالک شامل ہیں، برادر ممالک شامل ہیں، پڑوسی ممالک شامل ہیں، تینوں ممالک کے ساتھ ہمارے ثقافتی اور مذہبی تعلقات ہیں۔ یہ معاہدہ ایران کے خلاف نہیں ہے۔ پاکستان نے جو اعتماد میں لیا، یہ ایک بہت بڑی اچھی کوشش تھی جو پاکستان نے، ان کو پہلے اعتماد ملی اور بتا دیا گیا ان کو۔ اور اس میں ایک بڑی بات، مشاورت ہوگی۔ اب اس میں ایک یہ ہو سکتا ہے، صدر ٹرمپ نے تو ایک اپنا پتہ کھیل دیا دوبارہ کہ ایران کو گھیرنے کے لیے خبریں چلیں کہ یہ معاہدہ اس طریقے سے ہو رہا ہے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہاں، امریکہ کی آشیرواد اس میں حاصل ہوگی۔ حاصل کیسے ہوگی؟ دیکھیں، نظریں نہیں چرائیں گے ان چیزوں سے، جھوٹ بولنا اس میں فائدہ ہی نہیں ہے۔ پاکستان کے تعلقات، جس طرح وہ کہتے ہیں میرا فیلڈ مارشل میرا فیورٹ ہے، فیلڈ مارشل عاصم منیر، ترکی کے ساتھ اردگان کی بڑی تعریفی کرتا ہے، سعودی عرب تو اس کی بڑی نزدیک ہے۔ تینوں ایسے ممالک ہیں جس کے اس ٹائم پہ امریکہ کے ساتھ بہترین تعلقات ہیں، اور جو امریکہ کے اڈے عرب ممالک میں موجود ہیں، تو یہ زیادہ اثر کرتا ہے نا، وہ ٹریلینز آف ڈالر یہاں سے اٹھا کے لے کے جاتا ہے۔ تو اب معاملات یہاں پہ ہے کہ ان کی من مرضی بیچ میں شامل ہے، مگر کیا امریکہ کا بوریا بستر
ان عرب ممالک سے گول ہو رہا ہے، تو واشنگٹن پوسٹ نے بھی لکھا ہے کہ عرب ممالک آہستہ آہستہ اپنے تحفظ کے لیے انحصار امریکہ پہ چھوڑ رہے ہیں۔ تو ہم تو اس پہ 3-4 ماہ سے پروگرام کر رہے ہیں، 3-4 ماہ سے اب ہماری پرانی ویڈیو جتنی بھی ہیں، جس میں ہم نے میرے خیال میں 8-10-12 ویڈیو ہم نے اس پہ کی ہیں کہ ترکی، مصر، پاکستان اور سعودی عرب جو 3 بڑی طاقتیں ہیں اسلامی ممالک کی، جو بڑے ممالک کی آرمی ہے، اس میں یہ 3 بڑے ممالک ہیں۔ اب وہ عرب ممالک اس پہ انحصار کریں گے، بس امریکہ کے بعد ان کا اعتماد صرف ان ممالک پہ ہوگا۔ ایک تو یہ ان کے کنٹرول میں ہوں گے، ان کے ساتھ ریلیشن بھی اچھے۔ امریکہ اور سعودی عرب کا اگر تعلق بڑا قریب بھی ہے تو امریکہ کسی بھی ٹائم کچھ بھی کہہ سکتا ہے، صدر ٹرمپ کی طرح دوسرا کوئی صدر آ جاتا ہے آگے فیوچر میں، وہ بھی کچھ ایسی باتیں کر سکتا ہے۔ تھوڑی عزت کا بھی لحاظ ہونا چاہیے، تعلقات بھی اس انداز میں ہونی چاہیے کہ پھر اس کو نبھایا جا سکے۔ تو کوئی جوڑ نہیں بنتا، یہ زور زبردستی کا جوڑ ہے عرب ممالک کا، جتنے بھی کنٹری ہیں۔ $6 ٹریلین قطر، امارات اور سعودی عرب سے امریکہ سرمایہ کاری کی مد میں لے کے جا رہا ہے، مطلب یہ اس کی ٹرن میں ہوگا 4 سال کے لیے۔ ورنہ جی ڈی پی جب آپ ان کی دیکھیں گے، سب سے بڑی جی ڈی پی میرے خیال میں $32-33 ارب ٹریلین، $32 ٹریلین امریکہ کی ہوگی، اس کے بعد چین کی 20 ٹریلین ہوگی، بھارت کی 4 ٹریلین ہے، سعودی عرب کی 1.3 ٹریلین ہوگی، قطر کی بڑی کم ہے، کچھ میرے خیال میں کچھ متحدہ عرب امارات کی 600 کے قریب ہوگی، اسی طرح قطر کی بڑی کم ہے۔ مطلب قطر، سعودی عرب اور امارات کو ملا کے 2 ٹریلین سے تھوڑا $2.2 ٹریلین ہوگا۔ تو یہ 1 آدھ سال کی تو انویسٹمنٹ ہے نہیں۔ $6 ٹریلین اس ٹرمپ کی اس ٹینیور کے لیے ہوگی، 4-5 سال کے لیے، 6 سال کے لیے، بہت بڑی رقم ہے۔ اور ان کے حفاظت کے نام پہ بھی اربوں ڈالر لے رہے۔ اور اب ایسا ایسا پاکستان، ترکی کا وہاں پہ ہونا، اور یہ معاہدے کی جو شکل دی گئی ہے، جی سی سی میں سارے عرب کنٹری ہیں مگر وہ معاہدے سارے فیل۔ عرب ممالک نے جتنے بھی اپنے معاہدے کیے ہیں یا OIC کو بنایا ہوا ہے، اس کا بھی کوئی فائدہ مجھے دنیا بھر میں نظر نہیں آ رہا۔ اس کا امید ہے، رب سے امید ہے کہ اس معاہدے کا فائدہ نکل آئے گا۔ اس کو آپ پازیٹیو بھی لے سکتے ہو، نیگیٹیو بھی لے سکتے ہو۔ ہم پاکستان کی نظر سے اس کو دیکھیں گے، مسلمانوں پورے امت مسلمہ کی نظر سے اس کو دیکھیں گے تو ہمارے لیے اس میں بڑے فائدے دکھائی دے رہے ہیں۔ اور آگے جا کے دیکھیں ترکی کی ٹیکنالوجی آئے گی، سعودی عرب کا پیسہ آئے گا، ٹریلینز آف ڈالر ان کے پاس ہیں، اور بھی زر مبادلہ کے ذخائر جو ہیں ان کے $500 ارب کے قریب ہے، تو وہ اس میں اربوں ڈالر کا فنڈ بھی آئے گا، پورے تینوں ممالک میں سیکریٹریٹ بھی بنیں گے، اور ساتھ دفاعی ساز و سامان میں اشتراک ہوگا تینوں ممالک کا۔ تو یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی جو جدید ٹیکنالوجی ترکیہ کے ساتھ ہے۔ اور اسپیشلی پاکستان کا صرف یہ نہیں ہے کہ پاکستان کی ایک بہترین آرمی ہے اور پاکستان کی بہترین بحریہ ہے اور پاکستان کی بہترین فضائیہ، پاکستان ہر قسم کے اسلحہ سازی بھی خود بنا رہا ہے۔ پاکستان کے پاس بہترین، مطلب ہمارے لڑاکا طیارے جو ہیں وہ ہم خود بنا رہے ہیں، اس کی بھی ہمیں ایک اپرچونٹی ملے گی۔ ہمارے جو فروغ کرنا اپنے فائٹر جیٹ کو، ویسے بھی ہم وہ دنیا کے 12 ممالک کے کلب کے ممبر ہیں جو فائٹر جیٹ کو بنا کے فروغ کرتے ہیں۔ تو اس میں ہم ان عرب ممالک میں بھی، جیسے اگر وہ F-16 لے سکتے ہیں تو آگے جا کے ہمارے JF-17 بلاک 4 آ رہا ہے جو ہم اپنا بنانے جا رہے ہیں۔ 1 آدھ سال میں ہم J-10C جو 4.5 جنریشن کا ہے اس پہ کام کریں گے۔ پاکستان کے JF-17 بلاک 3 بڑے کامیابی سے جا رہے ہیں، جس کو ہم نے پراپر ڈیمونسٹریشن اس کی ہے اور دنیا بھر کو دکھایا ہے، وہ بڑی کامیابی سے جا رہے ہیں۔ تو اور بھی پاکستان کا جو میزائل سسٹم ہے، جو پاکستان کا جس طرح ہماری آرمی، ہماری فضائیہ، ہماری بحریہ، اس سے بڑا استفادہ لے سکتے ہیں۔ یہ عرب ممالک کو تقریباً پاکستان ہی ٹرین کرتا ہے۔ باقی عرب ممالک کی جہاں پہ خود ان کی آرمی کا سوال ہے، میں نے سعودی عرب کا پیسہ اس لیے بولا ہے کہ آپ لاکھ مجھے بتا دیں، یہ صرف اچھی وردی پہن سکتے ہیں، جہاد میں بیٹھ کے اڑا سکتے ہیں، مقابلے کے یہ لوگ نہیں ہیں، نہ ہی بارڈر پہ لڑنے کے لیے برابر ہے۔ 14 سال ہو گئے ہیں حوثیوں سے لڑتے ہوئے، انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ حالانکہ حوثیوں کے پاس کوئی فضائی دفاعی نظام نہیں ہے، ان کا کوئی فضائیہ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی فائٹر جیٹ نہیں ہے،
اور ان کو کسی دنیا میں تسلیم نہیں کیا گیا، اب بھی ان کی لڑائی آپس میں بھرپور طریقے سے جو ہے وہ جاری۔ اللہ کرے کہ آگے یہ دفاعی معاہدہ مزید آگے چلے، اور اس میں کئی اہم ممالک جو ہیں، جس طرح ترکی بار بار کہہ رہا ہے کہ ممکنہ طور پہ مصر اس میں شامل ہونے جا رہا ہے، مگر بیسک فائدہ جو ہے وہ سعودی عرب کو ایک ڈر اور خوف، اور ترکی کو ایک ڈر اور خوف لگا ہوا ہے، کیونکہ وہاں پہ اسرائیل ہے۔ ترکی کو لگ رہا ہے کہ ہمارا نمبر آ سکتا ہے، سعودی عرب کو بھی ایک ڈر اور خوف ہے کہ ابراہیم اکارڈ کے جانے کے بعد ایک پریشر بلڈ اپ ہو سکتا ہے، جو بلڈ اپ کرنے کی کوشش اسرائیل کر رہا ہے کہ یہ کسی طریقے سے آئیں اور ہمارے ساتھ اپنے تعلقات کو، اپنی ریلیشن کو جو ہے وہ بڑھائیں آگے، اور اگر نہیں ہوتا ہے تو پھر آگے جا کے معاملات خراب ہونا۔ اس کے لیے سعودی عرب کو اور ترکی کو پاکستان کی مدد چاہیے۔ ایک تو پاکستان کی ایٹمی چھتری جو بین الاقوامی قوانین کے مطابق جو بھی دیکھیں، مگر لفظ آتا ہے وہی کہ ایٹمی چھتری کا لفظ آئے گا۔ ترکی کے لیے تو ہر میدان میں پاکستان راضی ہے، اور اسپیشلی سعودی عرب کے لیے دو مقدس مقامات ہونے کی بدولت سعودی عرب اگر پاکستان کو فنڈنگ بھی نہیں کرتا ہی تو مشکل وقت میں $8 ارب ان کے اب بھی ہمارے ملک میں موجود ہیں۔ اسی لیے پاکستان نے پوری کوشش کی کہ سعودی عرب اور ایران کے مابین اختلاف زیادہ نہ ہو۔ ناظرین، ساتھ بات کرتے ہیں افغانستان کی۔ افغانستان بدخشاں میں 6 دن مسلسل وہاں پہ جھڑپیں ہوئیں، سونے کی کانیں ہیں، قیمتی پتھر ہیں، ریئر ارتھ ہیں، ہر قسم کے معدنیات سے مالا مال صوبہ بدخشاں جو ہے وہ اس سے بھرا پڑا ہے، اور اسی پہ لڑائیاں کہ عوام کے حقوق کا خیال نہیں رکھا جا رہا۔ لاکھ ان کے خلاف پروپیگنڈے کیے، جمعہ خان کے خلاف، جو زابل کے گورنر رہے مگر زابل نہیں گئے، اپنی ضلع کی گورنری چھوڑ کے جب ان کو ٹرانسفر کیا گیا مگر نہیں گئے، لڑتے رہے، آخر تک لڑتے رہے، اور بعض دوستوں نے کہہ دیا تھا کہ وہ افغان حکومت کو ڈی اسٹیبلائز کر دیں گے، اور میری زیادہ نہیں 3-4 ویڈیو میں نے اس پہ بنائی ہے کہ یہ افغان حکومت کا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ چھوٹے چھوٹے افغان آرمی ہو گیا، سمیع سادات جو سابق آرمی چیف ہیں، یاسین ضیاء ہو گیا، ایکسکیوز می، اس طرح کہ احمد شاہ مسعود کا بیٹا احمد مسعود ہو گیا، یہ کوئی اتنی بڑی توپیں نہیں ہیں، یہ خود ملک سے باہر بیٹھے ہیں۔ جو مخان بیچ میں سامنے لڑ رہا تھا وہ بھی طالبان کا ہی کمانڈر ہے، اور اس نے سرنڈر ہی کرنا تھا یا بھاگ کے پہاڑوں میں اس کو مار ہی دینا تھا جب ہیبت اللہ خونزادہ نے آرڈر جاری کر دیے تھے۔ اب وہاں پہ جو آرمی چیف ہیں فصیح اللہ فطرت، جو آرمی چیف افغانستان کے ہیں، افغانستان کے آرمی چیف تھا، اب سب کو پتہ ہے یہ دنیا کی واحد فورس ہے جہاں پہ کوئی ٹریننگ نہیں ہوگی، اپنی لڑائیاں لڑی ہیں جو پراپر ٹریننگ نہیں ہے، بس پگڑی اتار کے سیدھا وردی پہن کے کہ وہ آرمی چیف بن گیا، کوئی ڈسپلن نہیں ہے کہ شروع سے آئے لیفٹیننٹ بھرتی ہو جائے، بس ٹوپی اٹھاؤ اور پھینکو اور آرمی چیف آپ بنا دیے گئے ہو، اس ٹائپ کا آرمی چیف ہے۔ مگر افغانستان کی طالبان کی حکومت نے اپنے ملک پہ مکمل کنٹرول رکھا ہوا ہے۔ جو اشرف غنی اور حامد کرزئی کہ ان 4 ادوار میں نہیں تھا، 2 حامد کرزئی اور 2 اشرف غنی، اس لیے میں کہتا ہوں کہ ان کو ہرانا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ ان گروپوں کے لیے، ان جو مزاحمتی گروپیں ہیں، یہ تھوڑا بہت وہاں پہ 19-20 کر سکتے ہیں، 5 سال انہوں نے نکال لیے، جب تک یہ لوگ خود نہیں آئیں گے، خود لڑیں گے نہیں۔ 2-2.5-3 لاکھ کی 3.5 لاکھ کی جو آرمی تھی، جس میں 1 لاکھ گھوس تھے، وہ خود نہیں آتے اور لڑتے نہیں ہیں۔ عوام جب افغانستان کی عوام پہ ظلم اور بربریت تو ہو رہا ہے، بچوں کی تعلیم تباہ ہو رہی ہے، سفر ہو رہی ہے، 5 سال سے لڑکیوں کا مستقبل تباہ ہے، جب تک یہ لوگ خود نہیں نکلیں گے تب تک ان کو کوئی افغان طالبان سے نہیں بچا سکتا۔ وہی ہوا جو ہم کہہ رہے تھے کہ جو مخان فاتح نے بالآخر جو ہے وہ ہتھیار ڈال دینے ہیں، مگر بڑی بڑی باتیں یوٹیوب پہ کہہ کے، خبروں میں آ کے بڑا چڑھا کے پیش کرنا، اگر یہ بڑا ہوتا تو پتہ ہی چل جاتا۔ ایک صوبے میں ایک علاقے پہ قبضہ کرنا، وہ بھی چھوٹے علاقے پہ، نصی میں قبضہ کرنا اپنے علاقے میں جہاں پہ اس کی پیدائش اور رفتہ علاقہ ہے، تو بالآخر اس نے آرمی چیف کے سامنے جو ہے مذاکرات کے لیے وہ گیا تھا اور ہتھیار ڈال دیے اور سرنڈر کر دیا۔ ان کے ساتھیوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے، اب مقدمات چلائیں گے، ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ پھر افغانستان کے ساتھ پاکستان کے مسائل ہیں، ہم بھی چاہ رہے ہیں کہ یہ مسائل افہام و تفہیم سے حل ہو، مگر جب تک افغان طالبان کی یہ گورنمنٹ رہے گی، اس پہ یہ میں کنکلوژن والی بات کر رہا ہوں، وہ آخری بس یہی پہ اپنا ویلاگ بھی ختم کرتا ہوں۔
ان کے معاہدے پاکستان کے ٹی ٹی پی کے ساتھ ہیں. ان کے نظریات انہوں نے ہی جو پاکستان کی ٹی ٹی پی ہیں, جو لشکر اسلامی ہے, جو جماعت الحرار ہے, جو حافظ گل بہادر گروپ ہے, یہ سارے متاثر ہوئے ہیں ان افغان طالبان کی, وہ جو امریکہ اور نیٹو کے خلاف لڑ رہے تھے. لہٰذا یہ ذہن سے نکال لیں, یہ ایک لوگ ہیں اور ان کے نظریات کو فالو کرنا. اور پھر انہوں نے کیا کیا ہے کہ ان کے ساتھ جو امریکہ کے ساتھ یہ لڑتے رہے, نیٹو کے ساتھ لڑتے رہے, انہوں نے ان کے ساتھ معاہدے کیے. واپس آئیں گے تو جو نظام ہم افغانستان میں لے کے آئے ہیں وہ نظام اب اپنے ٹرائبل ایریاز میں لے کے آؤ. وہ ایسا ایسا پھیلتا جائے گا پورے خیبر پختونخوا میں اور پھر پورے پاکستان میں. تو مکمل سپورٹ بھی ان کی ہے. اور 2014 ضرب عضب آپریشن میں جو پاکستان کے ہزاروں کی تعداد میں, وہ جو میں کہتا ہوں نا کہ ہماری کچھ نالائکی, کچھ ان افسران, ہم اپنا احتساب کرتے ہی نہیں ہیں. 2014 میں ہزاروں افراد آپ کے پاکستان کے جو انتہا پسند تھے وہ بارڈر کراس کر کے آسانی سے افغانستان چلے جاتے ہیں, اپنی فیملی کے ساتھ شفٹ ہو جاتے ہیں. جن کو تھوڑا بھی شک تھا کہ یار یہ ہماری رشتہ داری ہے, ہمارا تعلق ہے, ہمارا بھائی ہے, ہماری بہنوں کے شوہر یہاں پہ ہیں, تو ہزاروں کی تعداد میں آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ 8-10 ہزار سے زائد فیملیز, لوگ 8-10 ہزار سے زائد لوگ, جن کے ساتھ اس ٹائم پہ کہ گھرانے کے ساتھ 4-4 5-5 بچے تھے, اور وہ بچے 10 سال کے, 8 سال کے, 12 سال کے, 15 سال کے, وہ بھی ساتھ گئے تھے. کتنا عرصہ ہو گیا؟ 12 سال ہو گئے ہیں وہ بچے بھی. اب تو یہ 20 ہزار سے تعداد زیادہ بنتی ہے, اور وہ ہم نے خود ہی چھوڑ دیے کہ جاؤ. اب ہم افغانستان سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ٹی ٹی پی کے لوگ آپ کے ساتھ ہیں. بھائی یہاں سے گئے ہیں, وہاں پہ آباد ہو گئے ہیں, وہ سپورٹ کر رہے ہیں, آپ کے خلاف استعمال کر رہے ہیں. اڈا بہرحال افغانستان ہے. جب تک افغان طالبان نے ان کو منع نہیں کرنا, ان کی حمایت ہی کرنی ہے, پاکستان کے خلاف ہی استعمال کرنا ہے. تو پاکستان نے جو کچھ بھی کرنا ہے اپنے ملک کے اندر, جو ان کی ٹی ٹی پی ہے, جو جڑیں ہیں, ان کا خاتمہ کرنا ہے. جو پروفائلنگ ہو گئی ہے, جو موجود ہے, جو آئیڈینٹیفائی لوگ ہیں 16,000 کے قریب, ان کے خلاف کارروائی کریں, ان کے سہولت کاروں کے خلاف کریں. اور افغانستان پہ جو ٹی ٹی پی ہیں جب تک وہ آپ کو نہیں دیتے واپس. غلطیاں تو ہماری ہے, ہم نے کسی جنرل کو, کسی وزیر اعلیٰ کو, کسی وزیر داخلہ کو, کسی وزیر دفاع کو, جس ذمہ داران تھے, جنہوں نے آپریشن میں جو اس ٹائم پہ تھے ہماری افواج, جن کی بیسک رسپانسبلٹی تھی, جو بارڈر پہ تھے, ان سے کوئی نہیں پوچھ رہا. مگر پھر بھی افغانستان کے اندر کارروائیاں آپ کو کرنی پڑیں گی ان ٹی ٹی پی کے خلاف. جب آپ نے وہاں پہ کارروائیاں کرو گے, جس طرح آپ نے پچھلی بار کارروائیاں کی, تو یہاں پہ کیا ہوا, 42% آپ کے امن و امان کے حالات بہتر ہوئے, اس میں کمی آئی, 42% کمی آئی, آپ کے امن و امان کے حالات بہتر ہوئے. تو ہمارے امن و امان کے حالات جو ہیں وہ بہتر نہیں ہوں گے جب تک یہ افغان طالبان کی موجودہ حکومت موجود ہوگی. اور پاکستان نے باقاعدہ, یہ ایران کی جنگ اگر نہ ہوتی تو پاکستان اپنی اس جنگ کو مزید آگے لے کے جاتا. اور 2026 میں پاکستان نے پھر افغان طالبان کو آخر میں یہی کرنا تھا, ان کو وائنڈ اپ کرنا تھا. مگر پاکستان نے ہاتھ ہولا رکھا اور اس سے پیچھے ہٹ گئے, اور ایران کی جنگ بیچ میں ہو گئی. اور اس میں پاکستان ثالثی کے طور پہ پاکستان ہر محاذ کو اپنے لیے اوپن نہیں کر سکتے. بہرحال مزید خبریں آئیں گی, اس پہ تفصیل سے بات کریں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.